बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। आज जैसे कि हम सब जानते हैं 27वीं की रात, और ये वो रात है जिस पे जमहूर का इत्तफ़ाक़ है कि ये एक ऐसी रात है जिसमें ज़्यादा इम्कानात हैं कि शब कदर हो। उसकी बहुत सारी वजूहात में एक वजूहात जो है वो ये भी बयान की जाती हैं कि हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, जो कि सूरतुल क़द्र में आता है। सो हरूफ के एतबार से हिया जो है इसका मतलब है ये, और यहाँ पर जो अदाद की तादाद अगर कैलकुलेट की जाए तो वो 27 बनती है। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं जिनसे पता चलता है कि ज़्यादा कसरत के साथ हमें 27वीं की रात के बारे में ये गुमान करना चाहिए, ये ख्याल रखना चाहिए कि शायद इस रात में शब कदर जो है वो हो। लेकिन हम जानते हैं कि ताक रातों में शब कदर को ढूंढने का हमें हुक्म है। ये एक ऐसी रात है जिसमें 1000 महीनों से अफजल जिसे करार दिया है अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में। और ये एक ऐसी रात है जिस दिन कुरान पाक नाजिल किया गया, वो कुरान हकीम जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा करार दिया गया। और आज हम जानते हैं कि दुनिया का कोई इल्म हो, दुनिया का कोई नॉलेज हो, कोई हिकमत दानाई, किसी किस्म का फ़लसफ़ा, कोई चीज़ हो, हमें कुरान हकीम के अंदर वो तमाम चीज़ें जो है मज़मूर मिलती हैं जो पहले दिन, जो दुनिया कायनात के आगाज़ से लेकर जिस दिन कायनात का इख्तिताम होगा और उसके बाद जो सब कुछ होगा, उस तमाम अहवाल जो है इस किताब मुक़द्दस में महफूज है। रमज़ानुल मुबारक जो है उसका जब तारुफ़ करवाया करते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो तारुफ़ भी शब कदर के हवाले से होता था कि ये एक रात जो है जिसमें जो शख्स इबादत में मशगूल होगा, जो ज़िक्र में मशगूल होगा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों की एक कसीर तादाद के साथ तशरीफ़ लाते हैं, और जिस शख्स को ये नसीब होती है उसको कम अज़ कम जो है वो भी 89 ईयर्स की जो साल हैं उनकी इबादत का सवाब मिलता है। ये कम से कम है, इससे ज़्यादा का सवाब जो है वो अल्लाह ही जानता है कि अपने बंदे को वो क्या सवाब अता करता है। और इसके नतीजे में बख्शिश, इसके नतीजे में मग़फ़िरत, इसके नतीजे में अल्लाह ताला की रहमत जो है वो हर उस इंसान को नसीब होती है जो इस रात अल्लाह की बख्शिश का, उसकी रहमत का तालिब होता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अगर मुझे मालूम हो कि शब कदर है तो मैं सारी रात अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और आफ़ियत मांगूँ। और जो किताब जो हमें दुआ बताई गई है वो भी यही है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वन करीमन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। सो आज हम अल्लाह ताला से उसकी मग़फ़िरत, उसकी रहमत, उसकी आफ़ियत जो है वो तलब करेंगे। और इस माह मुबारक की ये जो ख़ास रात है उसके हवाले से, लैलतुल क़द्र के हवाले से हमारे प्रोग्राम में बातचीत होगी। और इस ख़ास रात का जो, जिसकी वजह से इस रात को फजीलत और बरतरी जो है वो दी गई कि कुरान पाक के नज़ूल की रात है। और आपके इल्म में हो कि तमाम आसमानी कुतुब का नज़ूल जो है वह रमज़ान के बाबरकत महीने में हुआ है। सोफ़े इब्राहीम 3 रमज़ान को नाजिल हुआ, तौरात 6 रमज़ान को नाजिल हुई, इंजील 13 रमज़ान को नाजिल हुई, ज़बूर 18 रमज़ान को जो है वो अता किया गया, और कुरान पाक 27 रमज़ान को, जिसके बारे में हमें बार बार मैं कह रही हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें ताक रातों में ढूंढने का हुक्म है। लेकिन चूँकि जमहूर का इत्तफ़ाक़ 27वीं पे है इसलिए हम 27वीं के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे हैं। सो आज अपनी गुफ्तगू में हमने दावत दी है, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद साकिब शरीफ अल अज़हरी साहब। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का सर। और हम अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से शुरू करेंगे अपनी आज की ट्रांसमिशन को, और उसमें क़ारी आज़म मदनी साहब तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल करेंगे। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे आसिम अयूब कादरी साहब। आप दोनों को भी खुश आमदीद और तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। जैसे मैंने कहा है कि अल्लाह ताला का पाक और बाबरकत नाम सबसे पहले, सो तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल कर रहे हैं क़ारी आज़म मदनी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم جزاک اللہ قاری اعظم مدنی صاحب. اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں درخواست کروں گی عاصم ایوب قادری صاحب سے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل. قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل. قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے. قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے
خضرا کو حال دل سنائیں گے، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، غم عشق نبی سے ہوگا جب معمور دل نیر، غم عشق نبی سے ہوگا جب معمور دل نیر، تیرے ظلمت گدے میں بھی ستارے جگمگائیں گے، تیرے ظلمت گدے میں بھی ستارے جگمگائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ عاصم ایوب قادری صاحب، کیا حسب حال کلام آپ نے پڑھا ہے، اس لیے کہ کووڈ کی وجہ سے بار بار ہم تذکرہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہیں، جنہیں دید کی بہت تمنا ہے، آرزو ہے، لیکن پوری نہیں ہو پا رہی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کافی وبا عرصہ سے کا سرکار کا در ہم لوگوں کے لیے حاضری بند کے ہے، لیے بند ہے، بالکل۔ سو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کا بھی خاتمہ کرے، اس وبا آمین کا بھی خاتمہ آمین کرے، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آمین حرم پاک کے دروازے دوبارہ آمین پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ کھلیں تاکہ ہم لوگ آمین جا سکیں آمین اور حاضری ہمیں نصیب ہو سکے۔ آمین۔ شکریہ، ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے، لطیف ہے، لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے۔ لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل۔ جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے، لطیف ہے، لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے۔ لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے۔ اللهم أجرني من النار اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا۔ مقام ہوگا ارشاد باری تعالی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے تخلیق کیا ہے اور ہم نے تمہیں برادریاں اور قبیلے بنا دیا ہے تاکہ تم آپس میں تعارف کر سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہی ہے جو تم میں متقی زیادہ ہے۔ یقیناً اللہ خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ خوش آمدید ہمارا رمضان ٹرانسمیشن میں۔ آج ہم شب قدر کے حوالے سے بات چیت کریں گے، ایک ایسی رات جس میں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، جو تقریباً 83 برس 4 ماہ کم از کم اگر ہم ہیومن کیلکولیشن کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ مغفرت اور عافیت نصیب میں آتی ہے ان لوگوں کے جو کہ اس رات میں ذکر و عبادت ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے کہ 27 رمضان لیلۃ القدر جو ہے اس میں 9 حروف ہیں، اور یہ الفاظ سورہ مبارکہ جو کہ سورہ قدر ہے اس میں 3 بار آئے ہیں، گویا 27 حروف بنتے ہیں۔ سو لیلۃ القدر جو ہے اس کی 27ویں ہونے کی دلیل ان کی طرف سے یہ ہے۔ حضرت امام ابو بکر البراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 27ویں کی شب کو ہی شب قدر مانتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ سورۃ القدر میں کل 30 الفاظ ہیں جو کہ رمضان مبارک کی ہر رات کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور ہیا حتی مطلع الفجر جو ہے اس میں ہیا جو لفظ ہے یہ 27واں لفظ ہے، اور اس سے مراد ہی 27ویں کی رات ہے، اس لیے وہ بھی ان کا بھی یہی استدلال ہے کہ 27ویں شب ہی جو ہے وہ شب قدر ہے۔ سو اگر یہ شب قدر ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کے ذکر جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے، نزول قرآن جو اس شب کی سعادت ہے، اس شب کی فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، آج اس حوالے سے بات چیت ہوگی۔ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک اور مہمان ریلیجیس اسکالر ڈاکٹر محمد کاشف شیخ صاحب نے بھی، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے، اور عمران علی مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نعت خوانی کے لیے۔ تو میں شروع کرنا چاہوں گی اپنی گفتگو کو، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ استدلال جمہور کا جو ہے وہ زیادہ روایات اور زیادہ متفق جو ہیں وہ اس 27ویں کی شب کے اوپر ہی ہیں۔ سو یہ اس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بعد از حمد و ثنا، سب سے پہلے میں پی ٹی وی نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے افطار ٹرانسمیشن میں جس کا نام انہوں نے ہمارا رمضان دیا ہے، اس میں ہمیں دعوت دی، اور جو نزول قرآن اور لیلۃ القدر کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کا ہمیں موقع دیا، ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ رمضان الکریم کا یہ جو مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے
بندہ انسان کی مغفرت کے لیے بہت سارے اسباب مہیا فرمائے ہیں، بے شک، اور یہ جو رمضان المبارک ہے اس کی فضیلت کے بہت سارے اسباب ہیں، آپ نے علماء کرام سے سنے، اسکالر سے سنے۔ اس کے ایک فضیلت کا یہ تو سبب ہے کہ اس میں روزے فرض کیے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ گویا بندہ انسان کی مغفرت کے لیے اسباب مہیا کیے جا رہے ہیں۔ بندہ انسان کمزور ہے، قدم قدم پہ بندہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ پھر اور کرم فرمایا کہ اس کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، قرآن کو سنا، نماز تراویح پڑھی، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ۔ اصل میں انما الاعمال بالنیات، کہ کہیں ریاکاری نہ ہو۔ اسی طرح اس کے اندر اعتکاف ہے، اور اسی طرح اس کے اندر ایک عظمتوں والی رات ہے، وہ رات کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک، یہ عظمت اس رات کو کیسے ملی کہ رات تو ایک ہے لیکن بہتر ہزار مہینوں سے ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے شک، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور یہ سورہ مبارکہ سورۃ القدر شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ بالکل، تو یہاں پہ اب یہ تعین تو ہو گیا ہے کہ قرآن کریم نازل رمضان المبارک میں ہوا ہے، لیکن کون سی رات ہے، کون سے دن ہیں، تو وہاں پہ اس کا تعین آگے رات کا آ گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آپ یہ ترجمہ سماعت فرمائیں، ایک ایک لفظ جو قرآن ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، صحیفہ انقلاب ہے، کہ جس نے انسانیت کی زندگی کو بدل رکھ دیا، کائنات کے اندر انقلاب آ گیا۔ 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے یہ جو کلام پاک نازل کیا اور مسلمانوں نے اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، وہ کائنات کے امام بن گئے، دنیا پہ انہوں نے حکومت کی، عدل و انصاف کیا۔ آج بھی وہی کتاب ہے، آج وہ جو آیات آج سے 1400 سال صدیاں پہلے نازل ہوئی ہیں سورۃ القدر کے اندر، وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سراسر سلامتی ہے، یہ رہتی ہے طلوع فجر تک۔ بے شک، میں کنٹینیو کروں گی۔ اور ڈاکٹر صاحب اسی موضوع پہ ہمیں معلوم ہے کہ اعتکاف کا حکم ہوا کہ تلاش کرو شب قدر کو طاق راتوں میں سے۔ اس تلاش میں جمہور کا اتفاق 27ویں پر کیوں ہے زیادہ، جیسے میں نے کچھ روایات جو ہیں وہ بیان کی، اور دوسرا اگر باقی راتیں جو نہ حاصل ہو سکی ہو تو ایک 27ویں کی رات کو انسان یہ تسکین قلب حاصل کر لے کہ اس کو اگر یہ رات میں اثر آ گئی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اسے شب قدر ہو سکتا ہے میں اثر آ جائے۔ اور مخفی رکھنے کی جو وجوہات ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو اللہ رب العالمین کا جو منشا اور مقصود ہے ہمیں اسے مد نظر رکھنا چاہیے۔ بے شک، اللہ رب العالمین نے جس طرح ابھی ذکر ہوا کہ قرآن حکیم میں اس بات کو بہت واضح انداز میں فرمایا کہ ہم نے قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ بے شک، ایک اشارہ اور بھی ہمیں ملتا ہے سورہ الدخان میں، وہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور پھر اس میں ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سورہ القدر میں بھی یہ اشارہ موجود ہے، وہاں بھی یہ اشارہ موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی رات ہے۔ جی اچھا، جہاں تک یہ بات ہے کہ اس میں ہم تعین کے ساتھ کہیں کہ یہ 27ویں رات ہے، تو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے کہ ایک رجحان یہ بھی ہمارے اسکالرز کا یا ایکسپرٹس کا پایا جاتا ہے کہ وہ 27ویں کو
متعین کر کے شب قدر کے بارے میں رائے دیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر مقصد کو دیکھا جائے کہ اعتکاف ہے تو پورے عشرے کا ہے، اور اعتکاف کے مقاصد میں یعنی رمضان المبارک میں اعتکاف بنیادی طور پہ ایک عام فرد کے لیے اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اسے شب قدر مل جائے، جی یعنی یہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ اگر اسے حاصل کرنے کے لیے کسی کو 10 دن تک لگاتار اگر مسجد میں معتکف رہ کر یا جو ہماری بہنیں ہیں وہ اپنے گھر پر معتکف رہ کر وہ اگر اس رات کو تلاش کرنے کی جستجو کرتی ہیں اور ہم اہل ایمان اس کی جستجو کرتے ہیں، تو یہ ایک اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم یہ 10 دن اپنے پوری زندگی میں یا سال میں ہم یہ 10 دن مختص کر رہے ہیں۔ جی تو اس اعتبار سے یہ اگرچہ ایک اشارہ موجود ہے ہمارے سامنے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اس سلسلے میں موجود ہے کہ انہوں نے 27ویں شب کے حوالے سے بطور خاص فرمایا، یہ ان کا فرمان ہے، اور انہوں نے یہ کہا اور اس طرف اس کی اہمیت جتلائی اور بتلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس رات میں قیام کیا جائے، اور بطور خاص اس کا ذکر انہوں نے کیا۔ لیکن جو عمومی تصور جو ہمیں ملتا ہے وہ ایک تو پورا عشرہ، جی آخری عشرہ مکمل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ کمر ہمت کس لیا کرتے تھے جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی ان راتوں میں جگاتے تھے۔ تو اور پھر جو روایات ہیں عمومی طور پہ جو روایات ہمارے سامنے ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ فَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن رمضان، کہ اور پھر الوتر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ گویا آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر مقاصد کو دیکھا جائے رمضان کے، پھر روزے کے، پھر اعتکاف کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو اس اعتبار سے یہ پورا عشرہ بہت اہم ہے، اور پھر اس میں یقینی طور پر یہ طاق راتیں اہم ہیں، اور پھر اس میں 27ویں رات کو یک گونا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رائے موجود ہے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، تو اس اعتبار سے اس کو ہم باقی راتوں پہ ہم کسی حد تک فوقیت اس کو دی جا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک یہ جو شب قدر ہے تو روایتیں اس کے بارے میں بہت ساری ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں کے مال، اعمال، عمروں کا مشاہدہ کروایا گیا، عمریں طویل تھیں، ہزار ہزار سال کی ریاضتیں تھیں، عبادتیں تھیں، روزے تھے، جہاد تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہماری عمریں تو کم ہیں، تو ہم اس طویل العمری کے باعث حاصل ہونے والے فضائل سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورۃ القدر نازل کی اور پیغام دیا کہ تمہیں ایک رات ایسی دوں گا جو ان 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ سو یہ جو ایک سعادت مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، اس سے استفادہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس جو سورہ مبارکہ اس کا شان نزول آپ نے بیان کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمروں کو مختصر پایا، اور پھر کیا کیا ہے کہ آپ کو تمنا ہوئی کہ میری امت کی عمریں کم ہیں، پہلی عمروں کی امت جو عمریں ہیں وہ طویل ہیں، تو میری امت کے ہی وہ ثواب حاصل میں اس کو کمی محسوس نہ ہو، تو اللہ نے کرم فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم رات عطا فرمائی۔ اب آپ نے جیسے فرمایا کہ اس رات میں مسلمان کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی ہم نے ایک حدیث چھوڑ بھی دی ہے، اس کے بارے میں ذکر کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی، ہم روزے ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث رکھی۔ اب جو لیلۃ القدر کے اندر جو قیام کرتا ہے، ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ ہمیں خصوصی طور پہ نوافل ادا کرنے چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر، یہ 3 احادیث ہیں بالکل ایک سیم جو ہے نا وہ ایک متن کے اندر، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، کہ جس نے اس قدر والی رات میں قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کریے۔ تو گویا یہ اسباب مہیا کیے جا رہے ہیں بندہ انسان کے لیے، ایک تو نوافل ہو گئے، اسی طرح قراءت القرآن، آپ قرآن کی تلاوت کریں، دیکھیں قرآن کا ایک حرف
پڑھا جائے 10 نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم احادیث مبارکہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے کہ اس میں اگر ایک جو نفلی عبادت ہے کی جائے اس کا ثواب فرض کے برابر عطا کر دیا جاتا ہے. تو جو گویا قرآن کی تلاوت کریں گے ان کو کیا ملے گا؟ زیادہ ثواب ملے گا. اسی طرح کثرت دعا کریں، کثرت ذکر کریں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پا لوں تو کیا دعا مانگوں؟ تو یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں الفاظ نصیب ہوئے ہیں، اور آج 1400 صدیاں بعد بھی ہمیں محدثین کی کتابوں سے ہم تک یہ پہنچے ہیں. یعنی لب مصطفیٰ سے کتنی پیاری دعا ہے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے باری تعالیٰ تو درگزر فرمانے والا ہے، تحب العفو تو پسند فرماتا ہے کہ درگزر فرمایا جائے، فاعف عنی تو میری گناہوں کو بھی معاف فرما. تو یہ دعا کثرت کے ساتھ آپ مانگیں. اور اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کی دلی تمنائیں ہیں، بندے اور رب کا اپنا ایک ذاتی تعلق ہے، وہ بندہ انسان خود جانتا ہے. وہ دل کے اندر تمنائیں ہیں، آپ اپنے رب سے خود دعائیں مانگیں جو دلی جو نیک خواہشات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری چیز میں ذکر کروں گا اس کے ساتھ کہ صدقہ کا اہتمام کریں. اپنے جو اس وقت ہم پریشانی سے گزر رہے ہیں، ابھی لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، بہت سارے افراد ہیں جو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے جن کو ضرورت ہے، آپ ان کی مدد کریں، صدقہ خیرات کریں، خاص اس رات کی اہمیت کی وجہ سے. ٹھیک، بالکل صحیح. آپ کچھ ایڈیشن کرنا چاہیں ڈاکٹر صاحب؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کا معمول اور اسلاف کا جو معمول رہا ہے اس حوالے سے. دیکھیے جس طرح ابھی میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے کا معمول باقی رمضان سے مختلف ہوا کرتا تھا. جی. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ اس ماہ رمضان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مجموعی آپ نہ صرف یہ کہ انتظار فرمایا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال فرمایا کرتے تھے. اور عام مہینوں میں اگر جتنے روزے رکھا کرتے تھے، 3 روزے عام طور پہ ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے میں خاص طور پہ ایام 20 کے روزوں کا ذکر آتا ہے. لیکن شعبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، لیکن 15 شعبان تک رکھتے تھے، اس کے بعد نہیں رکھتے، تاکہ یہ اس ماہ مبارک کی تیاری بھی ہو. تو اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ یہ پھر آخری عشرہ اور اس کی تعاقراتیں، تو اس میں جو سب سے اہم عمل ہے، جس طرح یہاں ابھی دعا کا بھی تذکرہ آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ مروی ہے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مبارک کلمات اس امت کے لیے تحفہ کے طور پہ ہم تک منتقل کیے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ تو بخشنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بخشش کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں بخش دے. تو یہ گویا کہ اس آخری عشرے میں بطور خاص، اور پھر شب قدر جو شخص پالے تو اس کے لیے جو سب سے اہم عمل ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اسے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر اپنے رب کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے ندامت کا اظہار کر کے توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے گناہوں کی بخشش کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اور ظاہر ہے کہ یہ جس طرح بھی ذکر بھی ہوا کہ اس وقت پوری انسانیت ایک وبائی کورونا کی وبا میں مبتلا ہے، تو یہ ماہ مبارک اس اعتبار سے بھی ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور یہ آخری عشرے میں ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے، شب قدر میں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم دعا کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بھی فرمائیے گا شبینہ کا اہتمام ہوتا ہے تاک راتوں میں خاص طور پہ، اور 27ویں کی رات کو بہت سے جگہوں پہ ختم قرآن کا سلسلہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، محفلیں ہوتی ہیں. اچھا، پھر اسی طرح سے گھروں میں بھی لوگ محافل کر لیتے ہیں، اجتماعی عبادت. آج کل کووڈ کی وجہ سے ایک تو ویسے ہی پروٹوکول ہے، SOPs ہیں کہ آپ زیادہ اجتماعات کو زیادہ کوشش کریں کہ ان کو اعتراض کریں، لیکن یہ بتائیے گا کہ انفرادی دعا بعض اوقات اللہ کا بندے کے ساتھ جو تعلق خلوت میں بنتا ہے، جس طرح سے وہ اپنا راز دل، اپنا راز و نیاز اپنے رب کے ساتھ اپنی کھل کے بات کر سکتا ہے، وہ بہت سارے لوگوں کے درمیان نہیں ہو سکتا، لیکن اجتماعی دعا کی اور عبادت کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. سو دونوں کے بارے میں بیان کیجیے گا کہ کس کو ثواب زیادہ ہے، کس کی اہمیت اور فضیلت اور برتری زیادہ ہے. دیکھیے، یہ ویسے تو جو اعتکاف کے عمل کو اگر دیکھا جائے تو اعتکاف کے عمل میں اسپرٹ ہی یہی ہے کہ ایک بالکل الگ ایک فرد نے بیٹھنا ہے، اور باقی پورے تمام دنیاوی امور سے کٹ کے اور مکمل اپنے آپ کو یکسو کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونا ہے. تو
اسی کو اگر ہم سامنے رکھیں تو صحیح بات تو یہی ہے کہ ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم انفرادی اعمال کریں. اور ظاہر ہے کہ اس کے باوجود بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو کئی جگہوں پہ ایسی مجالس منعقد کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایس او پیز کا خیال رکھا جائے اور جو اس سلسلے میں کووڈ کے سلسلے میں جو ہدایات ہیں, گائیڈ لائنز ہیں, ان کو فالو کیا جائے. لیکن بہرحال جہاں پہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جس حد تک ہم کسی اجتماعی عمل میں جہاں سیکھنے کا موقع مل سکے تو اس سے بھی ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ جو مغفرت والی جو بات ہے وہ تو بہرحال ایک فرد تنہا ہی کر سکتا ہے. اپنے رب سے لو لگائے, اپنے رب سے رجوع کرے اور اپنی جو ایک انسان ایک اپنی دنیا کی ضروریات کے اعتبار سے جو جائز ضروریات ہیں ان کے لیے اپنے رب سے بالکل ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو جہاں ہم صراط مستقیم چاہتے ہیں وہیں ہم اپنی جو حاجات ہیں, ضروریات ہیں, وہ ہم اپنے رب کے سامنے رکھیں گے. راز و نیاز ہم اپنے رب سے کریں گے. تو اس اعتبار سے بھی یہ موقع بہت اہم ہے, تو اسے مس نہیں کرنا چاہیے اور اس سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا, اب اس رات کی جو فضیلت ہے وہ شروع ہی اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور یہ جو قدر کے ذریعے جو ہمیں لیلۃ القدر کی اہمیت بتائی گی, اس میں سب سے کمال بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے. یہ جو قرآن حکیم کا نزول ہے یہ کتنا بڑا معجزہ ہے, یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر جسے کہنا چاہیے کرم ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر رحم ہے کا سلسلہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ کتاب فرقان جو ہے وہ عطا کی ہے. پہلے میں آپ نے جس طرح وہ سوال کیا دعا کے حوالے سے بندے اور انسان کے, اور پیچھے ایک سوال آپ نے یہ بھی کیا تھا کہ ان راتوں کو مخفی کیوں, میں تیزی سے گزرتا ہوں اسے. مخفی اس وجہ سے رکھا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی ایک تو بندہ انسان تلاش کرے, تاک راتوں میں تلاش کرے, ایک رات نہیں دوسری, زیادہ عبادت ہو, زیادہ رب کی قربت حاصل ہو. دوسرا یہ ہے کہ بعض جہاں پہ اختلاف آ گیا کہ اس رات میں ہے اس رات میں ایسا, تو اس میں اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہے کہ وہ بندے جو رب کی عبادت کرتے ہیں وہ تو اچھی بات ہے, لیکن جو بیچارے گناہ گار ہیں, اگر رات معین کر دی جاتی اور بندہ انسان کوئی گناہ میں مشغول ہو جاتا تو اس کو عذاب بھی بہت زیادہ ملنا تھا. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی اور یہ سارا سلسلہ. پھر اس رات میں جو قرآن کریم نازل ہوا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ ہم نے رمضان کے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا. مقصد کیا ہے قرآن کو نازل کرنے کا؟ تو قرآن کا مقصد اولی انسان کی اصلاح ہے اور اس کے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے. اب میں آپ کے سامنے وہی چیزیں رکھوں گا جو رب کے قرآن, رب نے خود بیان فرمائی ہے. ہماری تشریح غلط ہو سکتی ہے, ہمارا سمینہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن جو رب نے بنایا وہ حق ہے. میں انزل فی القرآن ھدی للناس, یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. بے شک. وبینات من الہدی, اور اس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں. والفرقان, اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. کوئی بندہ انسان آئے تو صحیح ایک طرف ایک دفعہ. اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مور ثبت کر دی ہے. دنیا کی کسی کتاب کے اندر آپ آبجیکشن کر سکتے ہیں, اعتراض ہو سکتا ہے, کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن یہ وہ قرآن ہے, یہ وہ ذیشان کتاب. ھدی للمتقین, متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. اور اسی طرح سورۃ الاسراء کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا القرآن, بے شک یہ قرآن, یہدی للتی ہی اقوم, بلا شبہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب راہوں سے سیدھی راہ ہے. بے شک, بالکل سیدھا راہ سے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور مجدہ سناتا ہے, خوشخبری سناتا ہے, الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, جو نیک اعمال کرتے ہیں, أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا, بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. بے شک. اس کے علاوہ کثیر تعداد کے اندر کیا ہیں آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے قرآن کے نزول کی فضیلت کو بیان کیا ہے, اور امت مسلمہ کس طرح اس سے استفادہ کر سکتی ہے, اور صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے قرآن پاک وہ حق اور باطل کی تمیز کے لیے آیا ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. شروع میں ہی سورۃ الفاتحہ میں ہی کہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن کے اوپر تیرا کرم ہوا, تیری رحمت ہوئی, اور پھر وہ راستہ بتایا پوری کتاب میں.
उन लोगों के रास्ते पर नहीं जिन पे तेरा गज़ब हुआ, फिर उनका तौर तरीका, उनका चलन बताया। ये कुरान पाक का जो है ना कोड में सूरह फातिहा जो है उसका एक खुलासा पहले ही लेकर आ गई। अब ये बताइएगा, कुरान पाक ये तालीम भी तो देता है कि अफला तदब्बरून, अफला तदब्बरून, कि कुरान पे तदब्बर करो, गौर करो। हम एक हर्फ के बदले 10 नेकियां तो कमा लेते हैं, लेकिन ये जो कुरान की दावत है कि कुरान पे गौर करो, फ़िक्र करो, इसको अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करो, इस पे अमल पैरा हो, ये हुक्म है असल कुरान का, उसके बारे में हम कोई इतना एहतमाम नहीं करते। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। और बहैसियत मजमूई जब हम अपने हालात, अपनी उम्मत की सूरत हाल का जब मुआजना करते हैं या जायज़ा लेते हैं, तो ऐसा ही हमें दिखाई देता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो हमें कुरान हकीम की सूरत एक ऐसी किताब हिदायत अता फ़रमाई कि जिसमें हमारी ज़िंदगी के जुमला मसाइल का हल मौजूद है। जी। हमारे ज़िंदगी के सियासी मसाइल, माशी मसाइल, माशरती मसाइल, तहज़ीब, तमद्दुन, फिर सकाफ़त, इसके हवाले से रहनुमा हिदायत हमें कुरान हकीम से मिलती हैं। निज़ाम अदल कैसा होना चाहिए, रियासत किस बुनियाद पर चलाई जाएगी, बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे, अक़वाम के साथ हमारे मामलात कैसे होंगे, ये तमाम बुनियादी उसूल कुरान हकीम में बयान कर दिए गए हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बारहा इरशाद फरमाई है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून भी फरमाया, अज़्ज़ालिमून भी फरमाया, अल काफ़िरून भी फरमाया कि जो लोग इस अल्लाह के नाजिल करदा कलाम के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते या निज़ाम नहीं चलाते, अस्तग़फिरुल्लाह, तो वो फासिक भी हो सकते हैं, यानी गुनाहगार हैं, वो जालिम भी हो सकते हैं कि बड़ा जुल्म कर रहे हैं, और वो कुफ्र के दर्जे तक भी पहुंच सकते हैं अगर बिलफर्ज उनका जहन ही ये बन जाए जी कि वो इसके यानी इस निज़ाम को चलाने के लिए तैयार ही ना हो, बिल्कुल, और जहनी तौर पे उसको कबूल करने के लिए तैयार ना हो। ये बड़ी सख्त बात है कुरान हकीम तो ने इसकी तरफ अल्लाह ताला ने इल्हामी किताबें नाजिल की, और एक किताब के बाद दूसरी किताब और दूसरे रसूल जो है वो मबूस हुए, अंबिया आते रहे, लेकिन रसूल तब आए हैं जब बिगाड़ जो है वो इस दर्जे पहुंच गया कि अल्लाह ताला की हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया गया, उनको पसे पुश डाल दिया, उस किताब इलाही जो उस वक्त की थी उसके अहकामात को छोड़कर लोगों ने अपनी राहें बना ली। तो अब आखिरी किताब जो है कुरान पाक भी हमें यही दावत दे रहा है कि ये जो असूल है इनके ऊपर चलना है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते ना इनफरादी ज़िंदगी में ना इज्तिमाई ज़िंदगी में। तो क्या हम सिर्फ कुरान पाक को पढ़ के नेकियां हासिल करने का जो सवाब है उससे कुरान पाक पे अमल ना करने का जो गुनाह है उसको कॉम्पनसेट कर लेंगे? नहीं हो सकता। ये एक मेरा ख्याल है कि बहुत कॉमन सी बात है कि देखें, अगर बिल फ़र्ज़ हमें किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाना पड़ता है क्योर के लिए, या हम उसके पास जाते हैं अपनी कोई दवा तजवीज़ कराते हैं, तो जो नुस्खा उन्होंने लिख कर देना है, तो मुझे आप बताइए कि वो नुस्खा हम घर ले आते हैं और ला कर हम सजा के रख भी लेते हैं। हाँ, उसको या तो हम सजा कर रख लें या उसका विर्द शुरू कर दें, तो क्या उससे हमें हमारा जो मसला है वो हल होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो सकती जब तक कि हम उस नुस्खे को के मुताबिक हम जो अद्वियात तजवीज़ की गई हैं और जो एहतियातें हमें बताई गई हैं, हम उनको जब तक इख्तियार नहीं करेंगे और हम अपनाएंगे नहीं, तो उस वक्त तक हमें इसका ये एक मिसाल है सिर्फ इस मामले को समझने की। लेकिन ये बात अपनी जगह पर अहम है कि कुरान हकीम की तो एक एक हर्फ की तिलावत में अल्लाह ने इतना अजर रखा है। अलिफ लाम मीम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अलिफ लाम मीम के ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, कि ये अलग अलग 3 हरूफ हैं और इनमें से हर एक की तिलावत पर हमें 30 यानी 10-10 करके 30 नेकियां हमें मिलती हैं। तो अजर अल्लाह ताला ने सिर्फ तिलावत पर इतना रखा हुआ है। और ये नुस्खा कीमिया है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, ये आखिरी किताब हिदायत है जो ख़त्मुल मुरसलीन अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई, और क़यामत तक अब राह हिदायत यही है। तो हम कितने बदकिस्मत हैं कि हमारे लिए इसमें बेहिसाब अल्लाह ताला ने हिदायत का सामान रखा है, लेकिन हम उससे फैज़याब बस सिर्फ इतना होना चाहते हैं कि बस सिर्फ हमें अजर व सवाब मिल जाए। ये तो हमारी बदकिस्मती है। बेशक कुरान पाक ने बिल्कुल जो है जिक्र किया है एक जगह पे कि वो अल्लाह की आयतों पर
اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ اس کے بعد لم یخروا علیہا ثم وعمیانا، سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بلکہ وہ تدبر کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. بلکہ ایک آیت مبارکہ میں اس طرح سے بھی ہے کہ وہ جو کروٹ پہ لیٹے ہوئے بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اور غور کرتے ہیں کائنات کے اوپر اور کہتے ہیں یا اللہ یہ تو نے بے وجہ نہیں بنائی ہے، اور تو پھر مختلف نشانیاں بتا کے کہا کہ یہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. یہ جو دعوت ہے قرآن پاک کی، جو مقاصد نزول ہم کہہ رہے ہیں، دعوت ہے قرآن پاک کی مسلسل کہ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اسے پہچانیں اور پھر اس کو پہچان کے اس تک پہنچیں، اس کا نظام جو ہے وہ رائج کریں. یہ ان مقاصد میں ہم جو ہے یہاں پر میں عرض کروں گا کہ اس میں دیکھیں، ایک تو قرآن حکیم نے بہت واضح الفاظ میں یہ کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. یہ تو اس سے واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جب مسلمانوں نے یہ کتاب تھام لی، اور جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح فرمایا بھی ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو قرآن حکیم کو جس دور میں نزول کے بعد سے لے کے، ہم شب قدر کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، تو نزول جب ہو گیا تو اس کے بعد سے جب مسلمانوں نے اس کتاب کو تھاما اور اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر ایون ترقی، ڈیولپمنٹ، یعنی اس دنیا کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، اس دنیا کو نت نئی دریافتوں سے کیسے روشناس کرنا ہے، تو جب ان میدانوں میں بھی انہوں نے قرآن حکیم سے اور سنت مطہرہ سے اور دیگر علوم کو ساتھ مسلمانوں نے پوری دنیا میں ترقی کی ہے. بالکل صحیح، اور وہ اس کی بنیاد رکھی ہے. جی بالکل. جی تدبر قرآن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، اور ایک یہ ہے کہ کیا قرآن کو ہم نے صرف پڑھنا ہے اور ثواب حاصل کر لینا ہے یا پریکٹیکل بھی کرنا ہے. تو یاد رکھیں کہ قرآن ایک دستور ہے، صحیفہ انقلاب ہے. کسی بھی اگر ملک کا کوئی قانون ہے، آئین ہے، اگر وہ صرف کتابی شکل میں ہے، انسان اس کو پڑھ لے اور اس کو پریکٹیکل طور پہ یوز نہ کرے تو وہ ملک کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو مسلمان اسی وقت کامیاب ہوں گے جب وہ ان دونوں چیزوں کو لے کے چلیں گے. علامہ اقبال نے یہیں پہ فرمایا تھا گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن، کہ اگر تو ایک مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک تو قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا نہ بنا لے. ابھی آپ نے دوسری بات کی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے میں بندہ انسان کو یہ جو کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں اس کی طرف توجہ دلاتا ہے. اے بندہ انسان دیکھ اس کو، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بندہ انسان اپنے گھر میں بیٹھے غور کر سکتا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ آیات اللہ کے کلام سے پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بنا دیے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اے بندہ انسان تیرے لیے سب کچھ کر دیے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور تمام کر دی ہیں تم پر ہر قسم کی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنہ، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. تو ہر قسم کی، اے بندہ انسان غور و فکر کر. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا انسان اپنے اوپر غور نہیں کرتا کہ یہ کیا تھا، یہ کہاں سے آیا ہے. وہ ساری بندہ انسان کی جو تخلیق ہے، یہ ایک بے مراد سا ایک پانی کا قطرے سے اس کا وجود ہے اور اس کے بعد یہ اکڑتا ہے، یہ تکبر کرتا ہے. وہ ساری اس کے مراحل کو، بندہ انسان کے مراحل کو بیان کیا گیا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر، اور پھر یہ مٹی میں مل جائے گا اور یہ بوسیدہ ہو جائے گا، اور یہ اس کا تکبر ہے. لیکن اب یہاں پہ دیکھیں، میں آپ کو بہت ساری مثالیں ہیں دی جا سکتی ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوا، اے بندہ انسان ذرا دیکھ، میں قرآن کے اندر بیان کر رہا ہوں. رب کہتا ہے سورۃ الانعام کے، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹلی کو. بے شک دیکھ، یہ گٹلی ایک گٹلی سی ہے اور اس سے آم کا ایک بہت بڑا درخت نکل رہا ہے، اور ہر گٹلی سے نہیں نکلتا. اور ذرا غور تو کر، ہاں غور تو کر کہ کون سی ذات ہے. ذرا دانے کو دیکھ، ایک چھوٹا سا دانہ ہے لیکن اس سے ایک کومپل نکلتی ہے، گندم کا دانہ ملتا ہے اور بندہ انسان کی خوراک بنتی ہے. اور اسی طرح آگے چلتے ہیں. ایک اور آیت میں اشارتاً بس کر رہا ہوں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ تو کہ بے شک تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت ہے. یہ جو تمہارے گھروں میں بندھے ہوئے ہیں، یہ تمہاری جو بھینس ہے، یہ تمہاری جو گائے ہے، یہ جو بکری ہے، یہ جو تمہاری اونٹنی ہے، اے بندہ انسان اس کو دیکھ تو صحیح، ذرا غور تو کر، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں سے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، ایک ایسی چیز پلاتے ہیں جو گوشت اور گوبر کے درمیان میں ہے. اے بندہ انسان ذرا غور تو کر، کیا چیز ہے؟ لبنن، دودھ ہے. لیکن اے بندہ انسان، کیا اس میں کوئی آمیزش ہے دودھ کی؟
اس کی خون کی یا گوبر کی؟ کوئی سمیل آ رہی؟ نہیں، خالصاً ہم تجھے پلا رہے ہیں، خالص سائغن للشاربین، خوش ذائقہ ہے پینے والوں کے لیے۔ اور انہی آیات کو آگے اگر آگے ہم لے کے چلیں تو رب نے فرمایا وَمِن ثمرات النخیل والأعناب، اور ہم پلاتے ہیں تمہیں کھجور اور انگور کے پھلوں سے۔ جی دیکھیں یہ ہم جوس بھی پیتے ہیں ہر روز۔ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تم بناتے ہو اس سے میٹھا رس اور پاک رزق۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، یہ آخر نتیجہ ہے، بلا شبہ اس میں بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار بے ہیں۔ شک، اور قرآن پاک تو پورا ہی خود نشانی ہے۔ آپ ان ایک لوگوں ایک کی لفظ، بستیوں کے ایک اوپر ایک سے نہیں گزرے جن کو ہم نے تباہ کر دیا، کیا دیکھتے نہیں، عبرت نہیں پکڑتے؟ سو اس طرح کی بے شمار باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ کچھ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس سے بھی اپنی محفل کو اس وقت آراستہ کرتے ہیں، اور میں درخواست کروں گی عمران علی مدنی صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، وارفعنا وارفعنا لکا ذکرک تصور لے کر نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، سبحان اللہ عمران علی مدنی صاحب۔ ایک بریک کے لیے رکنے کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ساتھ رہیے گا۔
जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है। लतीफ है, लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, This program is brought to you by Latif Banaspati and Cooking Oil. क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الله 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 الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الغني الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الباري المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. This program was brought to you by Latif Banaspati and Cooking Oil. क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है। लतीफ है, लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। खुश आमदीद हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में। आज की रात 27वीं की रात है, ताक रातों में से एक रात, और चूँकि बहुत सारे लोगों का मुत्तफ़िक है इस पे कि 27वीं की रात को ही शब कदर है, सो हम शब कदर और कुरान पाक के नुज़ूल के मकासद और कुरान पाक के अंदर जो हिकमत है, जो अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए असबाक और मकासद जो हैं वो बयान किए हैं, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। मैं कुछ डॉक्टर साहब
आपके सामने रख रही हूँ ये दो आयात। एक तो सूरह ताहा, जो शख्स मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में तंगी होगी, तंग ज़िंदगी होगी, और क़यामत के रोज़ हम उसे अंधा करके उठाएंगे, ये एक वईद। और दूसरा जो है ये सूरतुल ज़ुख़रफ़ आयत नंबर 36 और 37 कि जो शख्स रहमान के ज़िक्र से गफलत बरतता है हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, वो उसका साथी बन जाता है, फिर वो शयातीन ऐसे लोगों को राह रास्त पर आने से रोकते हैं और वो अपनी जगह ये समझते रहते हैं कि हम राह रास्त पर हैं। आजकल हम देखते हैं हम सब के बिलूम रवैये जो हैं वो मुतसादिम होते हैं सुन्नत के साथ और कुरान पाक के साथ, लेकिन हम समझ ये रहे होते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो जस्टिफाइड होते हैं हम उसमें। जी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये बात कुरान हकीम ने बहुत जगहों पे बयान की है। जैसे कुरान हकीम में फरमाया गया कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, हर गिरोह उसके पास जो उसका इस्तदलाल है, उसकी जो व्यू पॉइंट है वो उसी पे मुतमईन है और उसी पे कायम है कि मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। कुरान हकीम तो एक आफाकी सोच पेश करता है और एक आलमगीर सतह का एक निज़ाम देता है। तो ये नहीं हो सकता कि ये जो छोटे छोटे हमारे जो तंगनाइयाँ हैं या जो महदूद दायरे हैं, हम अगर उसी में रहना पसंद करते हैं तो इस्लाम का जो आफाकी तसव्वुर है वो किसी तौर पर भी इस दुनिया में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। और ये बात ठीक है, सूरह ताहा में जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, कि जो हमारे ज़िक्र से यानी कुरान हकीम से मुँह मोड़ते हैं। अभी मुंह मोड़ने का मतलब सर ना पढ़ना है या ना अमल करना है? नहीं, देखें पढ़ने के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज भी हम जायज़ा लें, कुरान हकीम दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा पब्लिश की जाती है, सबसे ज़्यादा उसकी इशाअत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़ाज़ किराम के एतबार से अगर देखा जाए और इस माह मुबारक में कितने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में कुरान होता है, दौरा होता है और ख़त्म कुरान के सिलसिले होते हैं। पहले एक ज़माना होता था कि हुफ़ाज़ कम होते थे और मसाजिद जो हैं वो वहाँ पे फिर ज़ाहिर मुख्तसर एक सिलसिला होता था, ख़त्म कुरान नहीं हुआ करता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक एक मस्जिद में, एक एक इदारे में लोग घरों में इसका एहतमाम करते हैं, मसाजिद में कई कई ख़त्म कुरान हो रहे होते हैं। तो मेरी जहाँ तक नाक़िस फ़हम में मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि ये इसमें तो कोई कमी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बेहतरी मज़ीद आगे की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ में कमी है वो ये है कि अल्लाह का कलाम जिस तरह सूरह अल बकरा में फरमाया गया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि इस किताब में कोई शक नहीं है, तो इसके जो हरूफ हैं, इसका जो टेक्स्ट है, इसका जो नज़म है और ये मुसहफ़ है, इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म की कोई ऐसा इम्कान नहीं है कि कोई इसके अंदर कोई रद्द बदल हो सके। लेकिन जो असल सवाल है हमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो ये है, और जो इस जगह पर भी जिसकी तरफ इशारा किया गया है वो ये है कि क्या इसके मुताबिक हम दुनिया का निज़ाम भी चला रहे हैं या नहीं, अपनी ज़िंदगी भी हम इसके मुताबिक बसर कर रहे हैं या नहीं। तो अगर इस एतबार से हम इससे इन्हिराफ कर रहे हैं तो ये फिर हमारी दुनिया भी तबाह होगी इससे और हम इस दुनिया में भी तरक्की नहीं कर सकेंगे और इसके साथ साथ फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आखरत में भी नाकामी से दो चार करेंगे कि जो इधर जो ज़ाहिरी बसीरत रखने वाले हैं, बसारत रखने वाले हैं, तो वो क़यामत के रोज़ वो बसारत से महरूम होंगे और फिर उनको बताया जाएगा कि आप इसलिए बसारत से महरूम हैं कि आपने इस दुनिया की ज़िंदगी में जो मोहलत मिली थी उसमें कुरान हकीम पर वो तवज्जो नहीं दी, कुरान हकीम के तकाज़े पूरे नहीं किए, उसके अहकामात को समझ कर और उसको उसकी तनफीज़ के लिए जो तगदो होनी चाहिए थी वो नहीं की। बेशक। तो ये बिल्कुल हमारे लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है बतौर ख़ास इस दौर में कि हम इस तरफ सोचें, इसके ऊपर गौर करें कि कुरान हकीम का पैगाम इसको समझा जाए और इसके पैगाम को समझकर और इस पर अमल किया जाए और इसको इस माशरे के अंदर नाफिज करने का मंसूबा और हिकमत अमली अपनाई जाए। चूँकि मेरी अपनी एक वो है, ऐसे ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने एक जगह पे फरमा दी और वो कुरान की आयत पर अंधे बहरे होकर नहीं गिरते और दूसरी जगह पे ये वईद दे दी कि जो कुरान पाक जो है उस जिक्र नहीं करेगा, जिक्र से खाली होगा, वो अंधा उठाया जाएगा। सो इन दोनों मामलात में अल्लाह ताला ने एक ही जैसा जो है वो तरीका इस्तेमाल किया है वार्न करने का। सो उसमें कोई ना कोई आपस में निस्बत ज़रूर है। मकासद
कुरान की बात हो रही है, एक जगह पे कुरान पाक में अल्लाह ताला का एक शिकवा भी है और इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे कदर करने का हक है। और ये कुरान पाक का भी एक शिकवा हमसे हो सकता है कि उसके जो हमारे पे हकूक़ हैं उन हकूक़ की अदायगी में हम तसाहुल से काम लें। इस बारे में बताइएगा कि आज की रात जब ये मुबारक रात है और हम तौबा करें तो हम क्या सोचें कि हमने कुरान पाक के हकूक़ कैसे अदा करने हैं। आपने जो पहला सवाल किबला डॉक्टर साहब से किया, ये उसी से मुनासबत रखता है कि आज जो मुसलमानों की जो ज़िल्लत और रुसवाई है उसके सबब क्या हैं कि हमने कुरान को छोड़ा है। कुरान को हमने पढ़ा है, टेक्स्ट उसका हमने पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल हमने नहीं किया। उसकी मिसाल मैं ऐसे दी थी जैसे आपने आइन है, दस्तूर है, आप प्रैक्टिकल नहीं करते वो चीज़ नहीं है। इसी तरह हमने कुरान को पढ़ा और फिर अल्लामा इकबाल ने फरमाया वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। और दूसरी बार फरमाया दरसे कुरान अगर हमने बुलाया ना होता, ज़माने ने हमें ये ज़माना दिखाया ना होता। अगर इनफरादी तौर पे बंदा इंसान कुरान से रुगरदानी करे, उसकी तालीमात से उनको छोड़े, दूर हो जाए, तो ज़िल्लत और रुसवाई है उसके लिए। तो जब इज्तिमाई तौर पे हुई मुसलमानों से, तो आज मुसलमानों की हालत सबके सामने, हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। कोई भी कौम जब उठती है तो उसका हर फ़र्द जो है ना वो हिम्मत करता है, मेहनत करता है और आइन के मुताबिक चलता है। और हमारा आइन दस्तूर कुरान करीम है, और जब उससे मुँह फेरता है तो क्या करता है, ज़िल्लत और रुसवाई। तो फिर इज्तिमाई तौर पर गलतियाँ होती हैं, इज्तिमाई तौर पर कमज़ोरियाँ आती हैं। अब हमें क्या करना चाहिए कुरान, यहाँ से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जो कुरान करीम के जो तकसीम है, कुछ मक्की सूरतें हैं, कुछ क्या है मदनी सूरतें हैं। अब जो कुरान जो मक्का में नाज़िल हुआ उसके अंदर जो है ना वो आला अखलाकी अक़दार और जो सोशल वैल्यूज़ हैं उनको उठाया गया, उनको बताया गया कि इनकी तरफ आओ, अच्छाइयों को अपनाओ, बुराइयों को छोड़ दो। मेरे सामने अब सूरतुल इसरा की आयत नंबर 23 से लेकर ये 39 तक एक मज़ामीन चल रहा है। मैं इख्तिसार के साथ, टाइम नहीं है इतना। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि आपके रब ने ये फ़ैसला फरमा दिया कि उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ क्या करो, हुस्ने सलूक करो। तो ये आज की रात है, हम उम्मत मुस्लिमा के जवानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करें। लेकिन ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा है रियासत पाकिस्तान को। कल ही प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया है कि वालिदैन को घरों से नहीं निकाला जा सकेगा। भले घर जो है वो वालिदैन के नाम अगर ना भी हो तब भी औलाद घरों को बेदखल, वालिदैन को बेदखल नहीं कर सकती। और अगर घर वालिदैन के नाम है तो वो बच्चे उन्हें सताएंगे, तंग करेंगे तो वो अपने बच्चों को नोटिस दे के निकाल सकते हैं, और वालिदैन जो बच्चों को नोटिस देंगे उस पर ज़िले इंतज़ामिया हरकत में आएगी। ये इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये अल्लाह के अहकामात जो हैं इस पर हम नहीं अमल पैरा हो रहे हैं। ये देखिए आज ऑर्डिनेंस यहाँ जारी करना पड़ा, अल्लाह के कुरान 1400 साल दीन रहमत है, इस्लाम अमन का दीन है, मोहब्बत का पैगाम है। यहाँ तक क्या फरमाया कि अगर उनमें से कोई बूढ़ा हो जाए तो उनको उफ तक ना कहो। अब ये नाजरीन देख रहे हैं और सामीन, मैं गुजारिश करूँगा, अरब ने कहा कि उफ को होता क्या है, ये हाथ की पुश्त है, इस पे रेत डाली जाए और फूंक मारी जाए तो उस ये जो मुंह से उफ की आवाज़ आ रही, फरमाया वालिदैन को इतना भी ना कहो, ये तुम्हारे लिए सबब बने हैं इस दुनिया में आने के लिए, ठीक है, तुम्हारी माँ ने मुशक्क़त बर्दाश्त की है। तो जब उफ नहीं कह सकते तो इससे ऊपर सारे दर्जात क्या हो गए, वो हराम हो गए, उनको झिड़कना भी नहीं है। अच्छा, उनके सामने जब कभी बात करनी है, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, बड़े नरम अंदाज में गुफ्तगू, ये सारा आगे फिर मौजूद चलता है। फिर इसी की तरह आगे फरमाया क्या सिर्फ हमने वालिदैन के साथ देखें कि माशरे के अंदर तब्दीली आती है, फ़र्द और उससे फिर उसकी फैमिली, ख़ानदान, वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। वह आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु, आगे अगली आयत के अंदर क्या है, अपने कराबतदारों का ख्याल रखो, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखो, अपने चचा चची का ख्याल रखो, ताया ताई का ख्याल रखो, मसाकीन का ख्याल रखो, और जो मुसाफिर हैं, अगर कोई मुसाफिर गुजर रहा है उसका भी ख्याल रखो, ताकि मुआशरे के अंदर अमन आए, प्यार और मोहब्बत बने। जब अगर इस तरह का मुआशरा होगा तो वो अमन और सलामती का मुआशरा बनेगा। और यहाँ से आगे फिर चल के रब ने फरमाया कि इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, ये देखें कि मुआशरे को ठीक किया जा रहा है कि जो फजूल खर्ची की मुमानियत की है, ये जो फजूल खर्ची करते हैं वो क्या है, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, पैसा आपका है, आपने मेहनत की है, लेकिन वो रब जिसने तुम्हें सेहत दी है, जिसने तुम्हें चलने की कुव्वत दी है, इल्म तुम्हें दिया है, वो रब तुम्हें फरमा रहा है कि आपने फजूल खर्ची नहीं करनी है, और दूसरी तरफ फजूल खर्ची नहीं करनी है। और साथ क्या है, बुखल की मुमानियत की है, बुखल की मुमानियत की है। ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा है तो रब ने फरमाया कि फजूल खर्ची नहीं करनी तो सारे संभाल के रखो, नहीं, बुखल भी नहीं करना है।
تو رب نے کیا فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ یعنی بخل اختیار کرے، یا یہ ہے کہ اپنا ہاتھ بالکل کھول دے، جو ہے وہ خرچہ کر دے اور پھر جو ہے نا پریشان ہو کے بیٹھ جائے۔ فرمایا نہیں، اسلام کا یہ طرح امتیاز ہے کہ وہ میانہ روی سکھاتا ہے۔ خیر الاموری اوسطها، اسلام میانہ روی کہ افراط و تفریط سے بچ کر منزل مقصود کی طرف بڑھتے چلے جاؤ، ہمارے معاشرے کے اندر ترقی آ جائے۔ بے شک، چونکہ میں نے ایک رپورٹ کی طرف بھی جانا، لیکن ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے توبہ کوئی شخص کرنا چاہے آج کی رات، جیسے ہم نے کہا ہے کہ گناہوں پہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرنا، تو توبہ کے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کس طرح سے توبہ کی قبولیت کے بارے میں یقین ہو ہمیں کہ توبہ قبول ہوگی؟ جی، توبہ در حقیقت قرآن حکیم نے اس سلسلے میں بھی ہمیں رہنمائی دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ اور سچی پکی توبہ کرو۔ تو دیکھیے اس کی توبہ نصوح کا تصور کیا ہے، اس کو ہمارے ایکسپرٹس نے اس کو کلیریفائی کیا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے۔ خود یہ لفظ بھی وضاحت کرتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے کہ جب ایک شخص، ظاہر بنی آدم خطا کار ہیں، انسان سے خطا ہو سکتی ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ بنی آدم بے پناہ اس سے خطائیں ہو سکتی ہیں، اور لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جو پھر رب کی طرف پلٹ آئیں اور توبہ کر لیں۔ تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سچی پکی توبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو عمل ہم سے غلط سرزد ہو گیا ہم اس پہ ندامت کا اظہار کریں، جسٹیفائی نہ کریں اسے، جی جسٹیفائی نہ کریں، اس پہ مزید اصرار نہ کریں کہ بس ٹھیک ہے ہم نے کر دیا۔ تو دوسری بات یہ کہ آئندہ کے لیے یہ عزم ہو کہ اب ہم ایسے کسی عمل کا اعادہ نہیں کریں گے۔ گو ہو سکتا ہے کہ انسان دوبارہ اس طرف چلا جائے، لیکن عزم ضرور کرے کہ میں نے ایسا کوئی کام دوبارہ نہیں کرنا، اور اگر بالفرض کسی وجہ سے کوئی ایسے حالات اس پر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اس کو دوبارہ وہ اس کی طرف جاتا بھی ہے، تب بھی تاکید یہی کی گئی ہے کہ پلٹ آؤ، اور پلٹنے کے مواقع ہیں، اللہ رب العالمین بار بار مواقع دیتے ہیں، اور جب تک یہ کائنات قائم ہے، انسان کی زندگی جب تک موجود ہے اور سکرات کی حالت نہیں آتی، تو اس سے پہلے توبہ کا دروازہ انسان کے لیے کھلا ہے۔ اس لیے یہ ندامت ہو، اپنے کیے پہ پشیمان ہو، جو غلط ہو گیا اس پہ پشیمانی ہو، اور پھر آئندہ کے لیے یہ عزم ہو کہ میں جو ہے وہ اس کا اعادہ نہیں کروں گا۔ تو پھر اس جذبے کے تحت انسان، اور اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے وہ ہے تلافی، تلافی معافات، کہ اگر کسی کی حق تلفی کی تھی تو اب یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے وہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ جس کی دل آزاری ہوئی ہے، جس کی دل آزاری ہوئی ہے یا کسی کا حق مارا ہے، تو اس کے لیے تو پھر توبہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ہو سکتا ہے کہ صرف توبہ کرنے پہ معاف کر دوں، لیکن کسی بندے کا اگر حق مارا ہے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ واہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت نظام عدل! اس سے بڑا نظام عدل اور کیا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ سپر پاور ہے، اس نے یہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا اختیار، اس نے بندوں کا اختیار جو ہے وہ بندوں کے ہی سپرد کیا ہے کہ اپنے معاملات وہاں پہ درست کر کے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا اور آپ آج ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہے۔ ہم آگے بڑھیں گے، اور مجھے اس سے ایک شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرے آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی گناہ ہو جائیں تو اس پہ ندامت، اور اس ندامت کے اوپر اس شکستگی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکنا ہی انبیاء کا، اولیاء کا، اور ان لوگوں کا جن پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وزیراعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں کیا ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو لوگوں کی فلاح اور بہبود سے جڑے ہیں، جن میں سے ایک جو ہے پناہ گاہوں کا قیام ہے، جو ملک کے مختلف شہروں میں قائم کی گئی ہیں۔ لاہور میں جو پناہ گاہ بنائی گئی ہے، آج اس کے بارے میں اپڈیٹ ہم جانیں گے۔ طاہر جعفری صاحب ہمارے نمائندے وہاں موجود ہیں۔ جی طاہر، بتائیے گا کیا انتظامات ہیں افطار کے حوالے سے، کیا صورتحال ہے اس وقت لاہور میں پناہ گاہ میں؟ طاہر جعفری صاحب، کیا آپ میری آواز سن سک رہے ہیں؟
ताहिर जाफरी साहब से भी मेरा राब्ता नहीं हो रहा, जैसे ही राब्ता होता है तो मैं आपको उनकी तरफ ले चलूँगी लाहौर। मैं यही बात आपके सामने भी रखना चाहूँगी, तौबा की जो मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही थी। आपने तौबा की बात की है कि एक हैं हुकूकुल्लाह और एक हैं हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद के अंदर यह है कि तौबा उस वक्त कबूल होगी जब आप उनके वो हुकूक अदा करेंगे। और इस्लाम हमें ये सिखाता है कि मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो दुआ की कबूलियत की बहुत सारी शराइत हैं, इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। सामीन से गुजारिश करूँगा कि आप ये तो सुनते रहते हैं कि उलमा ने कहा कि फ़लाँ रात को आप दुआ करें कबूल होगी, फ़लाँ वक्त के अंदर करें कबूल करें हो जाएगी। रब की ज़ात सुनने वाली है। व इज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीब दावत दाई इज़ा दआनी। कि मैं रब फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरे बारे में सवाल करता है तो उसको कह दीजिए कि मैं उसके करीब हूँ, मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ। अब बंदा इंसान हमसे कहता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, आपने हमें कहा कि फ़लाँ वक्त के अंदर दुआ करनी थी, दुआ कबूल होनी चाहिए थी। तो इसमें हम देखते हैं ये चीज़ कि दुआ के कबूल ना होने के बहुत सारे असबाब हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक के अंदर है कि अल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह मैंने अपने अम्बिया और रसूल को ये हुक्म दिया है कि वो पाकीज़ा चीज़ें खाएं, उनका अहतमाम करें, इसी तरह मोमिनीन को भी हुक्म दिया है कि वो पाकीज़ा चीज़ों का अहतमाम करें। साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल ज़िक्र की है जो दुआ की कबूलियत का अदम कबूलियत का जो सबब है। फरमाया एक शख्स है दूर का सफ़र करके आता है, उसकी कैफियत ये है कि उसके बाल गुबार से अटे हुए हैं, दाढ़ी पे भी गुबार है, खस्ता हाली है। अब रब की बारगाह में वो ऐसे हाथ बुलंद करता है, या रब या रब या रब मेरी दुआ को, अपनी अपनी जो उसकी दिली तमन्ना है, जो मामलात हैं वो अपनी बारगाह पे रखता है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी ग़ज़ा भी हराम की है, उसका खाना भी हराम का है, उसका पहनना भी हराम का है। सरकार फरमाया अब आप ही बताएं कि उसकी दुआ कैसे कबूल हो। तो ये अदम कबूलियत का एक सबब ये भी है। और इसी तरह जो मैंने मजमून उसी मजमून के अंदर ये साथ इसके साथ टॉपिक ये आ रहा है, किसी ने यतीम का माल खा लिया, ये कुरान ये आज हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। किसी चीज़ यतीम का आपने नाप तोल में कमी आपने कर ली है, आप हराम की कमाई कमा रहे हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। ज़मीन पे कब्जा कर लिया है तो कहते हैं उस ज़मीन का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। आप सोचिए कि आजकल हम ये बड़े विरासती मामलात में और हर एक चीज़ में हम दूसरे का माल और जायदाद हड़प करने की मैं अक्सर ये चीज़ जिक्र किया करता हूँ। ये जो मैंने हदीस मुबारका जो रमज़ान की फजीलत और नुज़ूल कुरान और क़ियामुल लैल के बारे में बताया कि साहब का गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इससे मुराद सगायर गुनाह हैं, कबायर गुनाह नहीं। अगर एक आदमी ने ज़मीन किसी की कब्ज़ा की हुई है, किसी का हक तलफी की है और कहे जी मैंने रमज़ान के रोज़े रखे, तो उलमा साहब ने कहा था कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे साहब का गुनाह माफ़ हो गए, तो मेरी माफ़ी होगी, चले अब नए सिलसिले से शुरू करते हैं। नहीं, ज़मीन पे कब्ज़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस शख्स ने किसी की ज़मीन पे बालिश्त भर का है, बालिश्त भर भी किया, वो 7 गुना उसका गले का तोक बना दिया जाएगा। और मुझे आज तक अच्छी तरह याद है जब मैं तालीमी अभी भी सिलसिला जारी है, हमारे उस्ताद मोहतरम ने एक दफ़ा में बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे, उसकी हदीस ये मुबारक बयान फरमाते ये मैंने जुमा में बयान की। तो ये मेरा नाज़रीन को और सामीन को पैगाम है कि आप खुद भी सुने, खुद भी अमल करें, दूसरों तक भी पहुँचाएं। हर बंदा इंसान को पता है कि क्या मैंने किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है या कब्ज़ा नहीं किया हुआ। चूँकि जायदाद के शरई और विरासती मामलात बड़े गंभीर होते हैं और लोग ये करते हैं और वो समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये नहीं मालूम कि बालिश्त भर भी अगर कब्ज़ा, बालिश्त भर ज़मीन पे कितनी है, इतनी बालिश्त उस पर भी कब्जा किया है तो तौक बना के अल्लाह ताला 7 ज़मीनों का गले में डाल देगा, जो कि उस शख्स हमारे फरमाते हैं कि जुमे का दिन था, मैंने खिताब किया और ये बयान किया और पैगाम दिया लोगों को कि ये पैगाम है इस्लाम का पैगाम। हर आदमी हमारा इस्लाम का पैगंबर है, सफ़ीर हैं हम इस्लाम के। हमारी जिम्मेदारी है जितना हमारे पास पैगाम है अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुँचाएँ। कहते हैं अगला जुमा आया तो एक शख्स मेरे पास आया, कहता है आपने मुझे जो वो हदीस बयान की थी, मैं बाज़ार में गया, एक शख्स नाजायज़ मार्केट बना रहा था, बुज़ुर्ग आदमी थे लेकिन पावर वाला आदमी, पावर वाला आदमी कम सकता, कमज़ोर आदमी नहीं कर सकता। तो कहते हैं, मैंने कहा जी बाबा जी एक बात सुने आपसे कहना। कहते हैं जी बेटा फरमाएं। कहते मैंने कहा ये जो आदमी ने एक वो जो बट्ठल जिसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान के, वो उठाया हुआ है मट्टी का, क्या ये आप उठा सकते हैं? कहते हैं मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ, कैसे उठाऊँ? अच्छा अगर ये 7 गुनाह करके आपके सर पर रखा, ये कहते हैं कैसी बात करते हो बेटा? कहते हैं कि मैं मस्जिद में गया था, मैंने जुमे के खुतबे में ये सुना कि जो शख्स किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करता है अल्लाह उसको 7 गुना उसका तोक बना देगा। और दूसरी हदीसों में क्या तो 7 ज़मीनों के अंदर दसा दिया जाएगा।
تو کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے یوں نے فرمایا سارا کام ختم کرو، یہ جس کا حق ہے وہ حق. تو اللہ کے رسول کی جو حدیث مبارکہ یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ اللہ کے مخلوق تک پہنچایا جائے. یہ معاملات جو ہیں یہ معاملات ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات الہی جو ہیں وہ نازل کیے. ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوبارہ طاہر جعفری صاحب سے، لاہور میں پناہ گاہ میں موجود ہیں کہ وہاں پہ اس وقت افطار کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں. جی طاہر، آپ مجھے سن سک رہے ہیں تو بتائیے کیا صورتحال ہے لاہور میں پناہ گاہ میں؟ فرائے لاہور میں جو پنجاب حکومت کی جانب سے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق 9 جو ہے پختہ لنگر خانے جو ہے بنائے گئے ہیں پناہ گاہوں میں، اور اس میں افطار اور سحر کا انتظام جو ہے بہت ہی معیاری کھانا فراہم کیا جاتا ہے پناہ گاہوں میں. ابھی بھی یہاں پر ہم جس پناہ گاہ میں موجود ہے ریلوے اسٹیشن میں، یہاں پر ان کو افطاری کا جو ہے مکمل معیاری جو حفظان صحت کے اصولوں کے تمام ان کے عین مطابق جو ہے اس کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے. یہاں پر اس پناہ گاہ میں تقریباً 150 لوگوں کی جو افطاری کا اہتمام کیا گیا. اسی طرح یہ جو لاہور شہر میں باقی پناہ گاہیں ہیں تقریباً 9 اس کے علاوہ ہیں، ان میں بھی یہ اسی طرح کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں. فوراً افطاری کے فوراً بعد ان کو ایک معیاری کھانا بھی فراہم کیا جائے گا، اور اسی ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہے مقامات پر گجو متا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پختہ پناہ گاہیں وہ تعمیر کی گئی پنجاب حکومت کی جانب سے، جس کو ضلعی انتظامیہ بھی مانیٹر کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ پنجاب بیت المال اور سوشل ویلفیئر کا جو ادارہ ہے وہ بھی اس کے لیے جو ہے تمام وسائل جو ہے بروئے کار لا رہا ہے. اور یہاں پر لوگ جو ہے مستحقین ہیں اور مزدور ہیں جو مسافر ہیں وہ یہاں سے جو ہے مستفید ہوتے ہیں، اور سحر و افطار جو ہے معیاری سحر و افطار جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جی بہت شکریہ. آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس حوالے سے جو لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ اس وقت جو انتظامات میں مشغول ہیں ان کو کسی دقت اور پریشانی کا سامنا تو نہیں ہے؟ جی وہ بھی ہمارے ساتھ لوگ بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر پاکستان بیت المال اور سوشل ویلفیئر موجود ہیں اشرف جنجوعہ. ان سے پوچھتے ہیں کہ سر یہاں پر کیا خاص طور پر انتظامات کیے گئے ہیں اور کیسے آپ میک شور کر رہے ہیں؟ آج کل کووڈ ہے، اس کے ایس او پیز بھی مینٹین کیے جا رہے ہیں، اور ان کو کیا افطار میں دیا جا رہا ہے، کھانے میں کیا دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ کھانے کا ان کا باقاعدہ کہ مینیو ہے، سحری اور افطاری کا مینیو ہے، اور ہائیجین پوائنٹ آف ویو سے ان کو کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے جب یہ لوگ انٹر ہوتے ہیں تو ان کے سیکورٹی چیک ہوتا ہے، اس کے بعد انہیں سینیٹائز کیا جاتا ہے، ہینڈ واشنگ کا باقاعدہ یہاں پہ انتظام موجود ہے. اس کے بعد پھر ماسک کا بھی ویئرنگ کا بھی باقاعدہ ان کو دیکھا جاتا ہے، اور پراپر کھانا مینیو یہاں پہ ہر دن کے حوالے سے جیسے یہ سامنے لگا ہوا ہے یہ مینیو ان کا سحری اور افطاری کا موجود ہے. لاہور میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 9 اس وقت مسافر خانے جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں، جن میں 700 سے زیادہ کی کیپیسٹی ہے، اور ابھی اور بھی گورنمنٹ ضرورت کے مطابق بنائے گی. سوشل ویلفیئر اور بیت المال ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب ان کو رن کر رہی ہے، اور ابھی مزید 5-6 اور بن جائے گے. بہت شکریہ طاہر جعفری، بہت شکریہ. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے لاہور میں پناہ گاہ میں جو انتظامات کیے جا رہے ہیں افطاری کے حوالے سے. مختلف مستحقین کو، وہ لوگ جن کے پاس چھت نہیں ہے، بے آسرا ہیں، وزیر اعظم کی طرف سے خصوصی ہدایت کے اوپر پناہ گاہیں جو ہے بنائی گئی ہیں. ان میں سے ایک پناہ گاہ کا احوال جو ہے اس وقت آپ نے جانا ہے. آج ہم بات کر رہے تھے شب قدر کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو کہ وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. جو ہم نے سورہ مبارکہ یہاں پہ ذکر کیا، بہت شکریہ. محمد ثاقب شریف الازہری صاحب آپ ساتھ رہے. لیکن ایک چھوٹا سا کہ جب طوفان نوح آیا تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعا نہیں کرنی. انہوں نے دعا فرمائی، اور پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ناراضگی کا اظہار دیکھا تو پھر جو ہے عرض کیا، اے میرے رب میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور نہ رحم کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اور اس کے بعد 300 سال تک روتے رہے، اتنا گریہ کیا کہ نام جو ہے نوح جو ہے وہاں سے نوحہ کرنے والوں سے نوح جو ہے وہ نام پڑ گیا. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں ہمیں خود بتاتا ہے کہ اللہ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرماتا ہے جو نادانی کے باعث برائی کر بیٹھیں اور پھر جلد ہی توبہ کر لیں. اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے گا، اور اللہ بڑی علم اور حکمت والا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے جو گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت آن پہنچے تو اس وقت کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت پر مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفاظ میں توبہ کی امید پر گناہ کرنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو جو ہے التوا کرنا، یہ کام ان لوگوں کا ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی وعید ہے کہ وہ بخشے نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں ہمیں توبہ کرنے کی، اعمال کو درست کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے، اور ہماری توبہ کو قبول بھی فرمائے. شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی تشریف آوری کا، میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی آج کی ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف بڑھوں گی اور آپ سے اجازت لوں گی. اللہ حافظ. عامر اقبال صاحب سے درخواست ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید کریں.
نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عالم لطف و خدا آج کی رات ہے، نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل بچھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے، لطیف ہے، لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے، لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل۔